अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज की वीडियो मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो फसलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं उन पर तफसील से बहस है, और मुझे इन सब पे रिसर्च करने में पिछले 4 से 6 हफ्ते लगे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर मुख्तलिफ़ केमिकल्स अद्वियात जो स्प्रे किए जाते हैं उनके मकासद क्या हैं, उनकी मिकदार कितनी है, केमिकल की मिकदार कितनी रखनी है आपने, पानी की मिकदार कितनी रखनी है, और कितनी मरतबा आपने उसे फसल के ऊपर स्प्रे करना है। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ आप लोगों को कि ये जितने भी नंबर्स हैं, जो मिकदारें हैं, ये अमेरिका के एतबार से हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ की फसलें पिछले 35-40 साल से इन केमिकल्स का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से उन फसलों के अंदर इन केमिकल्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से केमिकल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि पिछले दिनों मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें पाकिस्तान में कपास के काश्तकार को 100 ग्राम सल्फ़र उन्होंने सजेस्ट किया पर एकड़ के हिसाब से, जबकि यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम पर एकड़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये शुरू में आपको कहता चलूँ कि यहाँ जितनी भी मिकदार बताई जा रही है, आपने इसको एज़ इज़ फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने अपने ज़रिए माहिरीन के साथ मशावरत करने के बाद कि मेरी फसल में ये मसला है या ये बीमारी है, तो मैं इस बीमारी के लिए इस केमिकल को किस मिकदार में इस्तेमाल करूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा फंजीसाइड्स पे। फंजीसाइड्स वो अद्वियात होती हैं जो फंगस, जितने भी अकसाम के फंगस हैं, उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत फ़राहम करने वाली होती हैं। तो वो अद्वियात, उनको फंजीसाइड्स कहते हैं। वो मेरे पास इस वक्त लिस्ट में 6 हैं, मैं उन पे बात करता हूँ। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा इंसेक्टिसाइड्स पे। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फसल में जो कीड़े सुंडियाँ वगैरह होती हैं, बाज़ औक़ात वायरसेस। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये उन कीड़े मार अद्वियात के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र पे बात करेंगे। हम यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, कितनी मिकदार में करते हैं, उसके मकासद क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज हमारे पास लिस्ट में पहला केमिकल है जो फंजीसाइड्स में, पहला केमिकल है सल्फ़र DF। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका टैग नज़र आ रहा होगा, इस तरह का ये नज़र आता है। इसकी पैकेट पे मार्किंग इस तरह की होती है, और ये इसका लेबल है जो यहाँ पे हमें मिलता है। पाकिस्तान में ये नाम यही होगा, हो सकता है इसका लेबल मुख्तलिफ हो। तो सल्फ़र DF, सल्फ़र ड्राई फ्लोएबल, ये एक फंजीसाइड है, और ये सल्फ़र जो है ये एक बेसिकली फंजीसाइड है। और वैसे जो केमिकल के तरीके हैं जो आप स्प्रे करने के या केमिकल लगाने के तरीके हैं, वो 2 तरीके हैं। एक आप फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, और आप एक इरिगेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो ये जो फंजीसाइड जितनी भी हैं, ये सारी की सारी फसलों के ऊपर स्प्रे की जाती हैं, इन्हें पानी में नहीं लगाया जाता। और सल्फ़र जो है, इसकी रेपुटेशन तकरीबन यानी 10 से 15 दिन के बाद फिर सल्फ़र स्प्रे किया जाता है। और सीज़न में हम यहाँ ग्रेप्स पे तकरीबन 7 से 8 स्प्रे करते हैं, यानी हर 10 से 15 दिन बाद सल्फ़र स्प्रे किया जाता है। सल्फ़र की जो मिकदार है, मैं सजेस्ट करूँगा आप तमाम किसान भाइयों से कि अगर आपने केमिकल स्प्रे करना है अपनी फसल पे, तो जो आपने पानी रखना है, वो पानी की जो मिकदार है वो 50 गैलन कम अज़ कम आप पानी की मिकदार रखें, और उसके अंदर फिर आप इन केमिकल्स को ऐड करें। यानी अगर आपने सल्फ़र मिक्स करना है तो 50 गैलन आपके पास पानी हो, जो कि तकरीबन 200 लीटर पानी बनता है, और उसमें आपने 1 किलोग्राम सल्फ़र डालना है, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आपने स्प्रे करना है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से वो फसल तक पहुंचेगा। कम पानी होगा तो मिकदार में और या उस तरीके से एप्लीकेशन फिर उसकी नहीं होती। तो यहाँ पे हम मिनिमम जो हमारे पास होता है वो 50 गैलन है, और मैक्सिमम हम 100 गैलन तक स्प्रे करते हैं पर एकड़ पानी की मिकदार होती है। उसके बीच में जो केमिकल है, तो मैं जितने भी केमिकल्स आपको बताऊंगा उनमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कम अज़ कम 200 लीटर पानी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 लीटर पानी तक रख सकते हैं
اور اس مقدار میں آپ نے اتنے پانی میں آپ نے یہ مقدار ملانی ہے. تو 50 گیلن یعنی 200 لیٹر پانی کے اندر جو سلفر کی مقدار ہوگی وہ 1 کلو گرام سے 2.5 کلو گرام کے درمیان ہوگی. اور ہر 10 سے 15 دن میں آپ نے اپنے فصل کے اوپر اس کو سپرے کرنا ہے، خواہ وہ گریپ ہوں، سیب ہوں، یا جتنی بھی آپ کی فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں جس میں ٹماٹر بھی آتے ہیں، اسٹرابیری بھی آتی ہے، گریپس ہیں، آلمنڈز ہیں، باقی جتنی بھی تقریباً تمام فصلوں کے اوپر اس کو سپرے کیا جا سکتا ہے. یہ کن کن بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے؟ اس میں آتا ہے جی ریڈ اسپائڈر مائٹ، رسڈ مائٹ اور پاؤڈری ملڈیو. زیادہ جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پاؤڈری ملڈیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور پاؤڈری ملڈیو آپ لکھیے گوگل میں اور آپ کے سامنے تصویر آ جائیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی فصل میں اس طرح کی بیماری ہے تو آپ اس کے لیے سلفر استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہر طرح کی سبزی اور فروٹ کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے. آپ ان تمام کیمیکلز کو استعمال کرنے سے پہلے میں باقی بھی بتاتا ہوں، تو آپ نے اس کو پہلے اپنے زرعی ماہرین سے مشورہ کرنا ہے. دوسرا ہمارے پاس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ویونڈو بھی ایک فنجی سائیڈ ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ 100 ملی لیٹر پر ایکڑ استعمال کی جاتی ہے. یہ کیمیکل بھی پاؤڈری ملڈو کے خلاف اور بوٹرائٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. زیادہ تر اسے استعمال کیا جاتا ہے پاؤڈری ملڈو کے خلاف. اور پاؤڈری ملڈو کے خلاف آپ اسے تمام اقسام کی سبزیوں اور پھلوں کے اوپر اس کا سپرے کر سکتے ہیں. مقدار وہی رہے گی اور یہ صرف ایک دفعہ سپرے ہوگا، یعنی پورے سیزن میں اس کو صرف آپ نے ایک دفعہ سپرے کرنا ہے. ایک دفعہ سے زیادہ سپرے کریں گے تو اس کے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں. چوتھا کیمیکل ہے ہماری پاس لسٹ میں، وہ ہے پرولیوو. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پرولیوو بھی ایک فنجی سائیڈ ہے اور یہ گروپ 9 کراپس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ جو گروپس یہاں پہ تذکرہ آپ کو ملے گا، یا آپ دیکھیں اگر اس لیبل کے اوپر غور سے تو آپ کو گروپ نظر آئیں گے. یہ جو گروپ ہیں آپ گوگل پہ ان گروپس کو سرچ کر سکتے ہیں، یعنی گروپ 9 کراپس، تو اس میں تمام ڈیٹیلز آ جائے گی کہ کون کون سی اقسام کی جو فصلیں ہیں ان کے اوپر ہم اس کیمیکل کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پرولیوو بھی پاؤڈری ملڈو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا سلفر استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ کیمیکل ساتھ میں اضافی طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور آپ ان کیمیکلز کو اکٹھا بھی مکس کر سکتے ہیں، یعنی آپ سلفر مکس کر رہے ہیں ساتھ میں آپ پرولیوو مکس کر رہے ہیں. اچھا، پرولیوو، ویونڈو اور ترینو یہ آپس میں اکٹھے مکس نہیں ہوں گے، یہ سلفر کے ساتھ مکس ہو سکتے ہیں اکیلے اکیلے، لیکن آپ ان کو اکٹھا آپس میں مکس نہیں کر سکتے. پرولیوو بھی صرف ایک دفعہ فصل پہ سپرے کیا جاتا ہے پورے سیزن میں، اور اس کی مقدار بھی 100 ملی لیٹر پر ایکڑ کے حساب رکھی جاتی ہے. یعنی آپ 200 لیٹر پانی میں 100 ملی لیٹر پرولیوو، اور وہ صرف آپ نے 1 ایکڑ پہ سپرے کرنی ہے. تمام قسم کی سبزیوں اور پھلوں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں میں کوئی اسپیسیفک نام نہیں لوں گا کہ فروٹ میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی بیری ریلیٹڈ فروٹ ہیں آپ اس کو دیکھ لیں. آپ تربوز کر لیں، خربوز کر لیں، انگور کر لیں، سیب کر لیں، جتنے بھی آپ کے فروٹ ہیں. اور سبزیوں میں اگر میں چلا جاؤں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، گوبھی سے لے کے آپ مولی تک جتنی بھی اقسام کی سبزیاں ہیں آپ ان پہ سپرے کر سکتے ہیں. یہ پاؤڈری ملڈو کے خلاف قوت مدافعت میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد پانچواں کیمیکل ہے ہمارے پاس، وہ ہے کوئنٹیک. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی ایک فنجی سائیڈ ہے اور اس کی مقدار پر ایکڑ 100 ملی لیٹر سے 120 ملی لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے اس کی مقدار کو پانی میں شامل کیا جاتا ہے. پانی کی مقدار آپ 200 لیٹر، 150 لیٹر سے لے کر 400 لیٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فصل. اب فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی گنا باغ ہے، جیسے آم کا باغ ہو گیا یا انگور کا ہو گیا، تو وہاں پر آپ پانی کی مقدار زیادہ لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس سبزیاں ہیں اور سبزیاں ہلکی ہوتی ہیں، مطلب ان پہ اتنے پتے وغیرہ نہیں ہوتے، تو وہاں پر آپ پانی کی مقدار یعنی 100 لیٹر کم از کم آپ پانی رکھیں. 100 لیٹر کے اندر آپ نے 100 ملی لیٹر سے لے کر 120 125 ملی لیٹر تک آپ پر ایکڑ کے حساب سے اس کو آپ نے شامل کرنا. یعنی 100 لیٹر پانی اور 100 ملی لیٹر آپ کے پاس کوئنٹیک، اور یہ صرف 1 ایکڑ کے لیے. زیادہ زمین ہے تو اس حساب سے پھر یہ ایڈ ہوتے جائیں گے. اس کو بھی آپ تمام اقسام کی سبزیوں اور پھلوں پر استعمال کر سکتے ہیں. کوئنٹیک بھی ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور یہ فنگس کے خلاف بہت اچھی قوت مدافعت، خصوصاً پاؤڈری ملڈو اس کے خلاف بہت اچھی یہ
رزلٹس دیتی ہے. اس کے بعد ہے رائم. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا لیبل. رائم بھی ایک فنجی سائڈز ہے اور ہماری لسٹ میں یہ آخری فنجی سائڈز ہے. یہ جو ہے یہ بھی 100 ملی لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے اسپرے کی جاتی ہے، اور یہ بھی تقریباً آپ تمام اقسام کی سبزیوں اور پھلوں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ پاؤڈری ملڈو کے خلاف قوت مدافعت کے لیے بہت اچھا کیمیکل ہے. اور میں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انسیکٹیسائڈز پہ چلنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بھائی جان جتنے بھی فنجی سائڈز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے پودوں کے اوپر سپرے کرنے ہیں. اب جو آگے میں بتاؤں گا انسیکٹیسائڈز یا فرٹیلائزر وہ آپ پانی کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن فنجی سائڈز جتنے بھی ہیں وہ پودے کے اوپر آپ نے سپرے کرنے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ انٹیکٹ کریں گے فنگس کو اور اس کے خلاف قوت مدافعت. تو یہ 6 کیمیکل یعنی سلفر، اس کے بعد ہمارے پاس ٹرینو، ویونڈو، پرولیوو اور کوئنٹیک اور رائم، یہ 6 کیمیکل جو ہیں یہ فنگس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے صرف سلفر ڈی ایف ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہم ہر 10 سے 15 دن بعد سپرے کرتے ہیں. باقی جتنے بھی کیمیکل ہیں وہ سارے کے سارے صرف سیزن میں ایک دفعہ استعمال ہوں گے. اچھا، ان 6 کیمیکلز کے ساتھ ایک اور کیمیکل آپ ایڈ کر لیں، اسے کہتے ہیں سلٹیک. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ سلٹیک جو ہے یہ اس کا جو فائدہ ہے یہ بیسیکلی تو یہ ویجیٹیبل آئل ہے، سبزیوں کا تیل ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک سلیش کی طرح کام کرتا ہے. اور جتنے بھی آپ کیمیکل سپرے کریں گے یہ پتے کی سطح کے اوپر ان کیمیکلز کو چپکا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ کیمیکلز وہاں دیر پا رہتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں. اسے انگریزی میں تو کیا کہتے ہیں اس کو، میرے ذہن سے نام اتر گیا. یہ ایک ایجوونٹ ہے. ایجوونٹ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے جو کیمیکل آپ سپرے کر رہے ہیں اس کیمیکل کو سبزیوں میں یا پتے کی سطح پر یہ چپکائے رکھے تاکہ دیر تک وہاں رہے. یہ خود اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں ہے. تو آپ اس کی جو مقدار ہے وہ آپ 100 ملی لیٹر سے 150 ملی لیٹر ہر سپرے میں شامل کر لیں. یعنی فرض کریں آپ سلفر سپرے کر رہے ہیں تو آپ نے 200 لیٹر پانی لیا، اس میں آپ نے 1 کلو سلفر ڈالا اور ساتھ میں آپ نے 100 ملی لیٹر سلٹیک ڈال دیا. تو آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کے بعد آپ اس کو 1 ایکڑ پہ سپرے کریں. اسی طریقے سے آپ ٹرینو مکس سپرے کرنا چاہتے ہیں، باقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلٹیک اس میں شامل کریں، جس سے یہ پتے کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا اور آپ کو دیر پر ریزلٹس ملیں گے. اس کے بعد اب میں آتا ہوں اگلی ہماری آج کی ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے انسیکٹیسائڈز، کیڑے مار ادویات. کیڑے مار ادویات کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو سپرے کے ذریعے سے پودوں کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ملی بگ ہے. اب ملی بگ جڑوں میں ہوتی ہے، تو یہ بھی کیڑا ہے. اب اگر آپ اس کو پودوں کے اوپر سپرے کریں گے تو یہ کام کم کرے گا. تو اگر آپ اس کو میں بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں کون کون سا سپرے آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. تو کچھ کیمیکل ایسے ہیں جن کو آپ نے پانی کے ذریعے سے لگانا ہے تاکہ وہ جڑوں تک پہنچے اور جڑوں کے اندر موجود جس کو آپ مارنا چاہتے ہیں جس کیڑے کو اس تک یہ پہنچے. اور کچھ ایسے ہیں جو آپ نے اوپر سپرے کرنا ہے. اس لسٹ میں ہمارے پاس 4 کیمیکل ہیں. پہلا کیمیکل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ انٹرپریٹ ہے. انٹرپریٹ 2F یہ ایک انسیکٹیسائڈ ہے، گروپ 18 سے تعلق ہے اس کا. یہ گروپ کی معلومات آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گروپ 18 انسیکٹیسائڈ تو آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی. اس کی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے 100 سے 150 ملی لیٹر پر ایکڑ. اور مکسنگ کا وہی طریقہ کار ہے جو پہلے بتایا آپ کو. اور 100 سے 150 ملی لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے سیزن میں صرف اس کو ایک دفعہ سپرے کرنا ہے اور یہ کافی ہے. آپ اس کو تقریباً تمام اقسام کی سبزیوں اور پھلوں کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں. اور یہ مختلف اقسام کے کیڑے، یعنی جس میں آپ سفید مکھی کہہ لیں، جس میں آپ باقی جو ہیں مطلب جتنے بھی جنرل میں اگر میں کہوں جتنے بھی آپ کو مچھر، مکھیاں یا سنڈیاں قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو آپ کے فصل میں، تو یہ ان تمام کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے. دوسرے جو نمبر پہ ہمارے پاس کیمیکل ہے انسیکٹیسائڈ لسٹ میں وہ ہے موونٹو. بہت بہترین کیمیکل ہے، بہت اچھے ریزلٹس سے ملتے ہیں.
اب مجھے نہیں پتہ پاکستان میں یہ جو کیمیکل میں بتا رہا ہوں ایز از نام سے اویلیبل ہیں یا ان کے کچھ وہاں کے مختلف نام ہیں وہاں پر مختلف کمپنیوں کی وجہ سے، لیکن یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں، چلیں یہ میں اینڈ پہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مووینٹو گروپ 23 انسیکٹیسائڈز میں شامل ہے۔ اس کی مقدار بھی آپ نے 100 ملی لیٹر سے 120-125 ملی لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے استعمال کرنی ہے۔ اور یہ تمام اقسام کی جو جتنی بھی کراپس ہیں، سبزیاں ہو گئیں، پھل ہو گئے، یا باقی الفافہ ہو گیا، یا کاٹن ہو گیا، یا جتنی بھی اقسام کی جو ہمارے پاس فصلیں ہوتی ہیں، یہ ان سب پر آپ استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام اقسام کی جو ہے نا انسیکٹیسائڈس کیڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں مائٹس آتے ہیں، جن میں مجز آتے ہیں، میگٹس آتے ہیں، سفید مکھی جو کپاس کے لیے آتی ہے، ملی بگ، وائٹ فلائی، بلیک فلائی، تمام کے لیے یہ کرامت ہے۔ اور بہت اچھا کیمیکل ہے، یہ بہترین کیمیکل ہے، اور اس سے بہت اچھے ریزلٹ ہمیں یہاں پہ ملے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس لسٹ میں ہمارے پاس ہے زیل۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، زیل جو ہے یہ 10B گروپ سے اس کا تعلق ہے انسیکٹیسائڈز میں، اور اس کی جو مقدار ہے یہ خصوصاً استعمال کیا جاتا ہے مائٹس کے لیے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ بھئی یہ مائٹس کا دشمن ہے۔ ہر قسم کا جتنی اقسام کے بھی مائٹس ہیں، اور تمام کراپس کے اوپر آپ یعنی سبزیوں پھلوں کے جتنی بھی اقسام ہیں ان میں جو مائٹس نقصان کرتی ہیں، ان تمام اقسام کی مائٹس کے لیے زیل سب سے بیسٹ ہے۔ یہ صرف مائٹس کو نہیں مارتا، یہ اس کے انڈوں کا بھی صفایا کرتا ہے۔ اس کی خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ان مائٹس کو بھگاتا ہے، مارتا ہے، اور اس کے انڈوں کا بھی صفایا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین کیمیکل ہے مائٹس کے لیے، اور یہ تمام اقسام کی مائٹس کے لیے کارآمد ہے، اور اس سے آپ تمام اقسام کی فصلوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو مائٹس ہیں وہ فروٹس کو خراب کرتی ہیں، سے بیری ریلیٹڈ جتنی بھی فروٹ ہیں ان کو خراب کرتی ہیں، لیکن سبزیوں پہ بھی ان کا اٹیک ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے زیل استعمال کر سکتے ہیں۔ زیل کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 85 ملی لیٹر سے لے کر، یعنی یہ آپ کو پاؤڈر شیپ میں ملے گی، تو آپ 50 ملی گرام سے لے کر 50 گرام سے لے کر 100 گرام تک آپ اس کو پر ایکڑ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مخصوص کیمیکل ہے جو ہم یہاں پر جنرلی تمام اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تمام کیڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نام پلاٹینم ہے۔ یہ بہت بہترین کیمیکل ہے، لیکن بہت مہنگا بھی ہے۔ اس کی جو مقدار ہے استعمال کی جاتی ہے وہ تقریباً 100 سے 125 گرام پر ایکڑ کے حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام قسم کی، یعنی جنرلی آپ صرف اگر پلاٹینم استعمال کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں، تو یہ تمام آپ کے جتنے بھی زمین کے اندر موجود کیڑے ہیں ان کا یہ ان کو صفایا کے لیے بہترین ہے، اور یہ تمام اقسام کی آپ اس فصلوں کے اوپر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن کیڑوں کو یہ خصوصی طور پر جن کے لیے استعمال ہوتی ہے ان میں وائٹ فلائی سفید مکھی ہے جی، بلیک فلائی ہے، اچھا کوکمبر بیٹل ہے، لاروا ہے، وائر ورم ہے، ٹومیٹو پن ورم ہے، پوٹیٹو سائلڈ ہے، فلی بیٹل ہے، اور بے شمار اقسام کی۔ آپ جتنے بھی میں کیمیکلز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے ان کو سرچ کیجئے تو آپ کے پاس پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ پھر وہاں سے جو آپ کی فصل میں موجود چیز ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ کے اس کی مقدار کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگلا جو کیمیکل ہے ہمارے پاس وہ ہے فرٹیلائزرز، یعنی ہمارے پاس انسیکٹیسائڈز میں 4 کیمیکل تھے، اب ہم آتے ہیں فرٹیلائزرز۔ یہ جو کھادیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف 4 کھادوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہ کھادیں ہمارے ہاں لیکوڈ میں ملتی ہیں، پاکستان میں بھی اویلیبل ہوں گی، لیکوڈ میں لازماً ہوں گی۔ تو یہ جو کھادیں ہیں ان کا استعمال پانی کے ذریعے یعنی اریگیشن سسٹم کے تھرو آپ نے کرنا ہے۔ اریگیشن سسٹم آپ کے پاس ڈرپ اریگیشن ہے، بہت بہترین ہے، نہیں ہے آپ اسپرنکل اریگیشن یعنی وہ فواروں کا جو نظام ہے پانی لگانے کے لیے، آپ ان کے ذریعے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی جو کھاد ہے اس لسٹ میں وہ ہے ہومیک ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ 0026 یہ اس کا نمبر ہوتا ہے۔ یہ جو 0026 یہ جو نمبر ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں یہ جو 26 ہے یہ سولیبل پوٹاش ہے، ٹھیک ہے، اور جو 00 مقدار بتائی جا رہی ہے یعنی اس کے علاوہ باقی کیمیکلز اس میں نہیں موجود۔
ہومک ایسڈ اس کے اندر جو موجود ہے اس کی جو مقدار ہے وہ 1.5% ہے. یعنی اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں 0026 جو ہے، یہ جو 26 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پوٹاش کچھ ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے ڈیٹیل سے. اگر آپ اس کو لیبل کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ 26% بلیک، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور یہ 26% اس میں پوٹاش ہے. ہومک ایسڈ جو ہے وہ 1.5% ہے اس میں. اس کی جو مقدار ہے وہ آپ 1 لیٹر سے 4 لیٹر پر ایکڑ کے حساب سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. ایک خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے لیکوڈ کھادیں لگانی ہے تو کم از کم آپ کے پاس جو پانی کی مقدار ہے وہ 50 گیلن ہو. یعنی 1 ایکڑ میں 50 گیلن پانی کے ساتھ آپ نے 1 لیٹر یہ اس کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ پانی کی مقدار بڑھائیں، جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنا بہتر ہوگا. تو آپ اس کو سپرے بھی کر سکتے ہیں فصلوں کے اوپر. سپرے میں بھی آپ کے پاس یہی مقدار ہوگی، یعنی 50 گیلن پانی اور 1 لیٹر آپ کے پاس اس میں، یعنی 200 لیٹر پانی اور 1 لیٹر اس میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ 0026. دوسرا نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے، سوری میں باقی بتاتا چلوں، اس ہومک کا یہ جو کیمیکل ہے یہ 0026، اس کے اندر فاسفیٹ بھی موجود ہے، پوٹاشیم بھی موجود ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو ہومک ایسڈ موجود ہے، سولیبل پوٹاش موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ آپ کے پاس پوٹاش کی ہے. تو یہ 0026 اس وجہ سے. اگر باقی چیزیں اتنی 1% یا 1% سے زیادہ مقدار میں موجود ہوتی تو پھر وہ یہاں پر نمبر 0026 میں ان کے بھی نمبر شامل ہوتے. دوسرا کیمیکل ہمارے پاس، اچھا، ہومک ایسڈ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے فاسفیٹ اور یہ ہومک ہے جو کیمیکل ہے، یہ جو فرٹیلائزر ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے 0026، یہ استعمال کیا جاتا ہے فاسفیٹ اور پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے. اور یہ بہت زیادہ کارآمد ہے پلانٹ گروتھ میں، روٹ ڈیولپمنٹ میں. میں باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ ایک سائنس والا لیکچر بن جائے گا. تو یہ ہومک ہے، آپ اس لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا کیمیکل ہے ہمارے پاس، وہ ہے 21717. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ 21717 جو فرٹیلائزر ہے اس میں 2% نائٹروجن ہے، 17% فاسفیٹ ہے اور 17% اس میں پوٹاش ہے. اس کے اندر باقی چیزیں بھی موجود ہیں جن میں مینگنیز ہے، زنک ہے، آئرن ہے، لیکن ان کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے. تو اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں. یہ فاسفیٹ ڈیفیشنسی، پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مینگنیز، زنک جو ہیں یہ ایک طرح کے وائٹامنس ہوتے ہیں اور بہت کارآمد ہے زمین کے لیے. اس کے بعد ہے جی بورون 10%. بورون 10% تمام اقسام کی زمین میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بورون ڈیفیشنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بورون کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ بورون کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، سائنٹیفک لیول پہ چلا جاتا ہے کہ سیل وال فارمیشن ہو گئی، مینٹیننس آف اسٹرکچر وغیرہ، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جنرلی بورون جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد چوتھا کیمیکل ہے وہ ہے زنک 10%. یہ بھی ایک بہت اچھی کھاد ہے. زنک کسی بھی فصل کے لیے وائٹامن کا کام کرتے ہیں. یہ انسانی جسم کے لیے بھی بہت اچھا ہے زنک، اور زمین کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی یہ وائٹامنس کا کام کرتا ہے. اور بہت زیادہ اس کی جو مقدار ہے وہ نہیں اچھی، کہ اس کی وجہ سے ٹاکسٹی بڑھ جاتی ہے پودوں کے اندر. لیکن اس کی جو مناسب مقدار ہے، یعنی یہ زنک 10% جو ہے، یہ آپ سونا سمجھ لیں اس کو زمین کے لیے، اور یہ بہت اچھا کیمیکل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے کیمیکلز یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ میں ان کیمیکلز کے حق میں نہیں ہوں. یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان کیمیکلز سے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ آرگینک فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان میں لوگ آرگینک فارمنگ کی طرف جائیں. ورنہ یہاں پہ میں اگر بتانا چاہوں تو امونیم نائٹریٹ استعمال ہو رہا ہے، یوریا استعمال ہو رہا ہے، نائٹروجن استعمال ہو رہا ہے، سوڈیم نائٹریٹ استعمال ہو رہا ہے. ان کی مختلف مقداریں ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ میں کیا کہتے ہیں اس کو، آرگینک فارمنگ اور آرگینک فرٹیلائزر سے، کیونکہ دنیا میں جو ابھی آگے آنے والے 15-20 سال ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کیمیکلز کے استعمالات ختم ہوتے جائیں گے. اور لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں 2019 میں فرانس گیا تھا، میں نے فرانس میں دیکھا کہ وہ لوگ کیمیکلز آلموسٹ 0% پہ جا چکے ہیں. آرگینک چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان آرگینک چیزوں سے وہ بچتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کو، آرگینک جو ہوتے ہیں
وہ فصلوں کے لیے بھی زمین کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. یہ جو ان آرگینک کھادیں ہیں یا سنتھیٹک ہیں یا مسلینیس کمپاؤنڈ سے ملا کے ان کو جو بنائی جاتی ہیں، یہ خواہ وہ انسیکٹیسائڈز ہوں یا یہ ہوں، یہ نہ تو زمین کے لیے اچھی ہیں، یہ وقتی طور پر فائدہ دیتی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں یہ نقصان دہ ہیں. تو میں اس چیز کا بالکل بھی کیا کہتے ہیں زیادہ وہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا فرٹیلائزر پہ. فرٹیلائزر کے لیے آپ کوشش کریں، آپ ورمی کمپوز استعمال کریں، آپ آرگینک کمپوز استعمال کریں اور اپنے گھروں میں تیار کریں، اور ان کے اندر یہ تمام چیزیں مختلف حساب سے، مختلف پرسنٹیج کے حساب سے موجود ہوتی ہیں. تو آپ ان کو ٹیسٹ کرا لیں اور اپنی جو ضروریات ہیں اس کے اعتبار سے آپ ورمی کمپوز استعمال کریں. وہ سب سے بیسٹ ہے اور فیوچر ہے. باقی کھادوں پہ آپ کا پیسہ بھی برباد نہیں ہوگا، بچت ہوگی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی زمین بھی اچھی رہے گی اور دیرپا فصل بھی آپ کا اچھا ہوگا اور چیزیں بھی آرگینک رہیں گی. اگین یہ جتنے بھی میں نے کیمیکلز یہاں پہ بتائے ہیں، ان کی جو میں نے مقدار بتائی ہے، پہلے تو کیمیکلز کے جو نام ہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں انہی ناموں کے ساتھ یہ نہ موجود ہوں، مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہوں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا زرعی ماہرین ہے کہ بھائی یہ جو کیمیکل ہے اس کا متبادل کیمیکل کون سا ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو مقدار میں نے یہاں بتائی ہے، امریکہ میں بہت زیادہ کیمیکل اسپرے کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر اس وجہ سے ایگریکلچر کے اندر ان کیمیکلز کے ساتھ جو ایک ہوتا ہے نا زمین کے اندر ریزسٹنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ کیمیکل کی مقدار بڑھاتے ہیں. تو پاکستان میں اس طرح سے کیمیکل شکر الحمدللہ نہیں استعمال ہوتے اتنی مقدار میں. بہرحال آپ نے جو یہ مقدار ہے یہ اپنے زرعی ماہرین کے ساتھ مشورہ کر کے استعمال کرنی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ انسیکٹیسائڈز ہوں یا فنجیسائڈز ہوں، آپ نے جب بھی استعمال کرنی ہے آپ نے پانی کی مقدار زیادہ رکھنی ہے تاکہ آپ کی فصل کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں وہ چیز پہنچ سکے. تو یہاں پہ ہم 50 گیلن منیمم رکھتے ہیں، میکسیمم 100-150 گیلن تک چلے جاتا ہے. لیٹرز میں اگر بات کروں تو کم از کم 200 لیٹر آپ پانی رکھیں، اور اس میں پھر اس حساب سے ایکڑ کی میں بات کر رہا ہوں، 200 لیٹر پر ایکڑ پانی کی مقدار ہو، اور اس میں پھر پر ایکڑ جو بھی آپ کی کیمیکل کی مقدار ہے آپ وہ رکھیں اور آپ اس کو سپرے کریں. زیادہ پانی کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائلوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا وہ جو ایک کنسنٹریٹڈ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ فصل پہ پانی میں بہت اچھے طریقے سے الپذیر ہونے کے بعد فصل میں مطلب فصل کے اندر تک چلی جاتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے کوریج ہوتی ہے اسپرے کی. تو یہ جو چند کیمیکلز میں نے آپ کو بتایا یہ پریٹی مچ تقریباً تمام فروٹ فارمنگ کے لیے اور تمام سبزیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے کیمیکل ہیں یہاں پہ لیکن وہ مخصوص ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اور نہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ مجبوری ہے کہ بیماریوں کے خلاف آپ نے استعمال کرنے ہیں. اگر یہ وہ والا مسئلہ نہ ہو تو ان سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے. یہ جو کیمیکلز ہیں یہ سب سے بیسٹ کیمیکل ہے امریکہ کے اندر. مہنگے بھی ہیں لیکن ان کے جو ریزلٹس ہیں، اینڈ ریزلٹس، وہ بہت اچھے ہیں اور بہت عمدہ ہیں. تو آج کی ویڈیو خصوصاً اس چیز کے لیے بہت سے دوست پوچھ رہے تھے فرٹیلائزرز کے بارے میں، ان کے بارے میں، تو یہ میں نے اس لیے بنائی ہے اور کافی ریسرچ کرنی پڑی. اور اس کے بارے میں مزید میں انشاءاللہ جے جان ڈینیل گنزالویز ہمارے یہاں فیلڈ مینیجر ہیں، سوائل سائنٹسٹ ہیں، ان سے جب میں انشاءاللہ بات کروں گا، ان کا انٹرویو لینا ہے میں نے چند دنوں میں، ٹائم میں نے ان سے لیے رکھا ہے. تو ان سے پھر یہ اس ایک ایک کیمیکل کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.